अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए प्रोग्राम शाइनिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम और मेरे साथ हैं अजीम खान वतनियार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे औरतों के हकूक़ के हवाले से। अगर हम बात करें पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ बहुत सारे हादसात पेश आते हैं, उनको घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ख़वातीन को अक्सर यही नहीं मालूम होता कि उनके अपने बुनियादी हुकूक क्या है। अगर हम बात करें, अक्सर ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं जहाँ पे औरतों को मार पीट की जाती है, कहीं डाइवोर्स तक बात आ जाती है, लेकिन वो औरतें बेबस होती हैं, उनको पता नहीं होता कि कानून साजी क्या है, कैसे इन मसाइल का हल तलाश करें। उनको कोई आइडिया नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता उनको कानूनी तौर पर। तो यकीनन बिल्कुल आपकी बात सही है कि औरतों के हुकूक के बारे में हमें बात करनी चाहिए। और हमेशा से हमारे मॉर्निंग शो की खसूसियत है कि हम आप मुख्तलिफ गेस्ट को बुलाएं और इस तरह के जो हमारे डेली रूटीन में जो रोनमा होने वाले इस तरह के मसाइल हैं उन पर हम बात करें और उनका सलूशन हम आपको दें कि उसका क्या सलूशन होना चाहिए और कानून में उनकी क्या हैसियत है। तो उस हवाले से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है बहुत ज़बरदस्त मुअज़्ज़ज़ हमारे गेस्ट जो कि वकील भी हैं। मैं उनका तो मुख्तसर सा तारुफ करता हूँ, बाकी हम उनसे डिटेल में सवालात करेंगे ताकि आप लोग आगाह हो सकें। नाम है जी बख्त बेदार जान सैयद, एडवोकेट हाई कोर्ट, और इसके अलावा वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी है, मेंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। इसके अलावा लीगल एडवाइज़र इन न्यू लाइफ ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यू लाइफ, जो कि उसे बोलते हैं नवे जुवन, यानी पश्तो में ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। बाकी उसमें पूरे पाकिस्तान में लोग इसमें शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और दुनिया भर में वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है वो इक़दामात कर रहे हैं। तो उनके जी लीगल एडवाइज़र भी हैं और ह्यूमन राइट्स सेक्रेटरी भी हैं। इसके अलावा LAC के नाम से एक लाख फॉर्म है जो कि ये चला रहे हैं, जिसमें नादार बेसहारा लोगों की मुफ्त कानूनी मुआयनत और उसकी मदद मुहैया की जाती है। तो हम वेलकम करते हैं एडवोकेट साहब को। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बल्कि मैं पूरे शाइनिंग पाकिस्तान मॉर्निंग शो के टीम को खराजी तहसीन पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों ने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक किस्म हसास टॉपिक भी है। तो इंशाल्लाह इस पे हम सबसे पहला जिस तरह से औरतों के हुकूक के बारे में बात होगी, मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जिस तरह से हम बात करें, ख़वातीन की शादी हो जाती है, उसके बाद उनको इन लॉस थोड़े अच्छे नहीं मिलते, वहाँ पे उन पे तशद्दुद किया जाता है और ये कहा जाता है कि एक मशरकी औरत को अपना घर बसाना है। इस मामले में मतलब आप क्या देखते हैं कानून की नज़र से? क्योंकि क्या हमें इस्लाम की अगर हम बात करें, इस्लाम भी ये कहता है कि आपको मियाना रबी में रहना चाहिए, लेकिन अक्सर औरतें हम अगर बात करें 60 to 70% ऐसी हैं जिनको घर में घरेलू तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। अगर वो अपने घर में कोई कंप्लेन करती हैं तो उनको ये कहा जाता है कि भाई आपने सारी ज़िंदगी उस घर में गुजार देनी है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि नाजरीन इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ हो सके। पहले हम थोड़ा सा जनरल डिस्कस करते हैं इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा जो कानून है, दस्तूर है, उस हवाले से, फिर आपके रेलिवेंट क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ। सबसे पहले ये है कि जब हम बात करते हैं वुमेन राइट्स की या हुकूक़ नस्वा की या औरत के हुकूक़ की, तो हमारे जहन में ये चीज़ आनी चाहिए कि वुमेन राइट्स असल में ह्यूमन राइट्स हैं, क्योंकि वो सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस नहीं है। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंसानी हुकूक़ की बात करती है, तो जिस तरह मर्द एक इंसान है, औरत भी एक इंसान है, तो ह्यूमन राइट्स असल में वुमेन राइट्स है। जो बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स मर्दों को हासिल है, वो औरतों को भी हासिल है। अब अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो इस्लाम में औरतों को बड़ा इज़्ज़त और तकरीम दिया गया है। और इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि जन्नत का हुसूल भी अगर हो, कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बिल्कुल। तो ये अंदाज़ा लगाए माँ भी एक औरत है कि इस्लाम कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है औरत चाहे जिस भी रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, उसका एक अपना तकद्दुस है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमारे मुआशरती उससे भी। जिस तरह आजकल के हम देख रहे हैं घरेलू मामलात में लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके लिए फिर कानून साजी भी है, लेकिन इसके बावजूद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, औरत को विरासत का हक दिया गया है। जी, औरत को सारे वो हकूक़ हासिल है जो बहैसियत इंसान के हकूक़ होते हैं। जी। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب بھی اس کی بیٹی آتی تھی فاطمہ گھر تو وہ اٹھ جاتے تھے اس کے احترام میں. ایسا ہی ہے بالکل. اس سے اندازہ لگائے. اور سب سے جو امپارٹنٹ ہے وہ خطبہ حجت الوداع کا جو خطبہ ہے, بالکل اس میں بھی بڑی تاکید کی گئی ہے خطبۃ حجت الوداع میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. اب ہم آتے ہیں پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. پاکستان چونکہ یونائٹڈ نیشنز کے جتنے بھی ممالک ہیں, یونیورسل آف ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے سگنیچری بھی ہے, اور اقوام متحدہ کے چارٹر کا حصہ ہے انسانی حقوق کا. تو جتنے بھی رکن ممالک ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے کہ وہ اپنے قوانین میں ترمیم کریں. تو اس حوالے سے پاکستان میں بھی بہت سارے حقوق حاصل ہے. پاکستان کے آئین میں عورتوں کو یکساں مواقع حاصل ہے, وہ یکساں ایجوکیشن کے, وراثت کے حقوق ان کا حاصل ہے, اور اس طرح مختلف قسم کے بلز بنے ہیں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. لیکن بدقسمتی سے بہت ساری وجوہات ہیں, اس کے باوجود بھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مشرقی معاشرہ میں, کیونکہ یہ پدرشاہی معاشرہ ہے, میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے اور عورتوں کا استحصال ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے, باوجود اس کے کہ قانون سازی بھی ہوئی ہے. پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ابھی آپ کے ریلیونٹ کویسچن کی طرف آتا ہوں. ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس کے تو مختلف قسم کے ہیں, جس طرح کہ مار پیٹ تشدد ہے. اس کے علاوہ آج کل پاکستان اس حوالے سے بھی بڑا انفارچونیٹلی بدنام ہے, جو ایسڈ اٹیکس ہوتے ہیں. جی ایسڈ اٹیکس بھی کافی ہوئے ہیں. جی 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 تو اس سارے سب کے مطلب قانون سازی اس کے حوالے سے ہوئی ہے. لیکن جو ڈومیسٹک وائلنس کا جو مجھے لگتا ہے بہت ساری وجوہات ہے. ایک وجہ ہے ہمارا جہیز کا جو کلچر ہے. بالکل جہیز کا کلچر ایسا ہے, جی جہیز کا ایسا کلچر ہے کہ ہمارے ہاں کے آپ کا باقاعدہ ڈیمانڈز ہوتا ہے. ڈیمانڈز ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز لانی ہے, یہ چیز لانی ہے, ایک لسٹ تما دیتے ہیں. اور اب تو آج کل ہاں جی کہ گاڑی یہ سب چیزیں, ہاں آپ گاڑی نہیں دیں گے, کوئی پلاٹ نہیں دیں گے تو پھر آپ کی شادی نہیں ہوگی, آپ کا رشتہ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی شرطیں رکھ تو جب وہ مطلب پورا ان کے پیرنٹس پورا نہیں کرتے ان کے ڈیمانڈز کو, تو وہاں سے پھر معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ جہیز پہ مطلب اگر ہم کنٹرول کریں, یہ معاشرتی پہلو ہے. اگر قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں یہ الگ ہے, لیکن ایک معاشرتی برائی ہے یہ بہت. اچھا, یہ آپ بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آئے ہیں. اسلام بھی اس طرح کی جو عمل ہے پاکستان میں بہت زیادہ وہ چل رہا ہے. اگر آپ دیکھیں اسلام بہت زیادہ ہے, اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے پاکستان کو. اس کے علاوہ افغانستان میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہت زیادہ اسلام سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن اس کے باوجود عورتوں کے ساتھ ناانصافی کیوں ہوتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں عورتوں کو جس طرح اسلام کہتا ہے کہ عورت ایک ماں ہے, ایک بہن ہے, آپ وہ ایک بیوی کی شکل میں جو کہ آپ کی لائف پارٹنر ہے, ٹھیک ہے. اگر اتنا مرتبہ اسلام دیتا ہے اور یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی پاکستان کو اسلامی قلعہ کہا جاتا ہے, تو پھر اس طرح کی یہ جو مظالم ہے عورتوں پر یہ کیوں ہے؟ اصل میں یہ ایک معاشرتی پہلو ہے. معاشرتی بہت سارے پہلو اس میں ہمیں اتنی نالج نہیں ہوتی اسلام کے بھی قوانین کے بھی. جی تو بنیادی وجوہات میں اس میں بہت ساری ہے. جس طرح کہ ایک اور جو امپارٹنٹ بات ہے وہ اکثر آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں, جی, اور اس کی جب ہم صلح کرتے ہیں, جرگے کو بلاتے ہیں تو سورا کہتے ہیں اس کو, جو مطلب صلح کے لیے ونیمے دیتے ہیں. اس طرح چائلڈ میرج بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں, اور ہم مطلب ہے اس کو اس انداز سے ہم ٹیکل نہیں کرتے ہیں اس کو. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جن میں سے جو پہلے میں نے کہا کہ جہیز کا مسئلہ ہے. دوسرا یہ آپ کی یہاں پہ میں انٹرپٹ کروں گی, سوری وہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے, ہم جہیز کی بعد میں بات کریں گے. جہیز کو بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں موسٹلی میرجز آج اگر ہم بات کریں خاندان ہیں جس میں لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں, ان کی بیسک ایشو یہی ہے کہ اتنا زیادہ لوگ ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں. جب شادی کے اوپر بات ہوتی ہے کہ ہم نے ایک کاروبار بنا لیا, تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ ایز اے ہم قانون کی طرف سے, آپ وکیل بھی ہم کو بہت اچھے سے پتا ہوگا, ان کیس کے کوئی بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ کے لاء کے حساب سے کوئی ان کے لیے اگینسٹ کارروائی کی جاتی ہے؟ بالکل ہے نا, اس میں ہے باقاعدہ اس کا قانون موجود ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے پاکستان میں سب سے جو بڑا ایشو ہے امپلیمنٹیشن کا ہے.
ہمارے ہاں عملی نفاذ نہیں ہوتا ہے. قوانین موجود ہیں, البتہ ایسا ہے کہ قوانین میں بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے, بالکل اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں, لیکن ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, یہاں پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, لیکن ان کے پاس عورتوں کے اور جینڈر ڈسکریمنیشن کے لیے کوئی مخصوص ایجنڈا نہیں ہے. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو کوئی نہ کوئی بل یہ پیش کرتے ہیں, لیکن عملی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ناکامی کی طرف جب ہم جا رہے ہیں, اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک ہی بھی ہیں امپلیمنٹیشن. امپلیمنٹیشن بالکل آپ جس طرح بات کریں کہ قانون موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا. اب ریسنٹلی جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ لیٹ سپوز کوئی گھر میں زیادتی ہو رہی ہے عورت کے ساتھ, تو انہوں نے باقاعدہ ایک ہیلپ لائن ڈیولپ کیا تھا کہ آپ اس پہ کال کریں گے اور پھر آپ کو اس کے مطابق پھر آپ کی ہیلپ کی جائے گی. لیکن وہ کچھ عرصے تک مطلب جب گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیزیں ختم ہوتی ہے کہ بل پاس ہوتے ہیں, ایسی چیز ہوتی ہے, لیکن وہ ایسا کوئی بل ہونا چاہیے, اس طرح کے کام ہونے چاہیے, اقدامات, کیونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم کے لیے, یہ نہ ہو کہ کسی حکومت کے جانے سے پھر وہ چیزیں ختم ہو جائیں. بے شک جو برائی والی چیزیں ہیں جو مطلب معاشرے پہ نیگیٹو امپیکٹ کرتا ہے, بے شک اس کو آپ کلوز کر سکتے ہیں, لیکن جو اچھی چیزیں ہیں جو عوام کے بہتری کے لیے, تو اس کو کلوز نہ کریں. وہ جس طرح جو مین فیکٹر جو مجھے لگا وکیل صاحب کی بات سے, کہ وہ ہے انا کا فیکٹر. انا کا فیکٹر یہ ہے کہ لیٹ سپوز ایک حکومت آتی ہے, پچھلی حکومت کو گرانے کے لیے یا اس کو خراب کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں, اور اس کوشش میں وہ ان کی اچھائی وغیرہ کو بھی وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں. پچھلی حکومت کی جانب سے اچھے اقدامات کیے گئے ہیں, ایٹ لیسٹ اس کو کریں, کیونکہ آپ عوام کا سوچیں, یہ بہت اچھی بات ہے. جی ناظرین, بہت اچھی یہاں پہ ڈسکشن چل رہی ہے, ہمارے ساتھ وکیل صاحب بھی موجود ہیں. یہاں پہ وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے اور ڈفرینٹ جو ہے ان سے کویشچن پوچھیں گے اور کیا ان پہ امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے, اس حوالے سے ہی بات کریں گے. تب تک دیکھتے رہیے شاہین پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے بہت ہی ایکسپیرینس اور بہت ہی جسے بولتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں جس طرح پرابلمس ہیں ان کے سلوشنز کے حوالے سے, قانون کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے پاس نالج ہے, اور وہ ہمارے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں. کئی سوالات مائنڈ میں آتے ہیں سوسائٹی میں, جب جھگڑے ہوتے ہیں, انا کا مسئلہ ہوتا ہے, اس حوالے سے پھر اس کا سلوشن لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے, لیکن کسی کے پاس اس کا نالج نہیں ہوتا. تو آج ہم نے اسٹوڈیو میں بلایا ہے, ہمارے وکیل صاحب ہمارے ساتھ کافی انفارمیشن شیئر کر چکے ہیں, لیکن اب بھی وہ کئی سوالات ہمارے مائنڈ میں ہیں جو کہ آپ کے مائنڈ میں بھی ہوں گے, اور ہم کلیئر کروائیں گے آپ کے مائنڈ سے یہ سوالات. جی آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی, انا کا مسئلہ بہت زیادہ پاکستان میں پایا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے بات کی ہے, قانونی حوالے سے بھی بات کی ہے کہ عورتوں کو تحفظ حاصل ہے, لیکن مین جو آپ کی باتوں سے اور آپ کے ڈسکشن سے ہمیں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو اس امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کے خیال میں آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ قانون کو یا گورنمنٹ کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو پراپر امپلیمنٹ کر سکیں؟ جی میرے خیال سے ابھی بھی جو جتنی بھی قانون سازی ہوگی, جتنے بھی وومنس پروٹیکشن بل آئے ہیں نا, اگر اس کو عملی طور پر اس کا نفاذ کیا جائے تو ہمیں بہت کچھ فائدہ اس سے حاصل ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. اچھا, یعنی جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل سکورنگ کے لیے تو وہ ایک بل لا دیتے ہیں, لیکن ان کے ایجنڈے میں یہ شامل نہیں ہے. بدقسمت یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ایک بہت بڑا امپارٹنٹ مسئلہ ہے, اور ریسنٹلی ورلڈ اکنامک فورم کا رپورٹ آئی ہے 2022 کی تازہ ترین, اس میں پاکستان ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں پہ عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے, جو عورتوں کے لیے غیر محفوظ ملک ہیں. ان میں سے پہلے نمبر پر افغانستان ہے, دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے. یہ بہت مایوس کن بات ہے. یعنی صنفی امتیاز, صنفی تفریق, جینڈر ڈسکریمنیشن, دنیا تو کس طرح بڑھ رہی ہے اور ہم کس طرح بڑھ رہے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. نہ میں کہتا ہوں ہماری اسٹیٹ کے لیے, بلکہ ہمارے جتنے بھی ہر مکتبہ فکر کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. پاکستان میں عورتوں کے اگر آئینی طور پہ دیکھا جائے تو جتنے بھی ہمارے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس حاصل ہیں, تو وہ عورتوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہے. یکساں تعلیم کے مواقع, جائیداد میں, وراثت میں, انہیریٹنس میں ان کا حق. اس کے علاوہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961, اس میں اگر اس کا شوہر جو ہے ظلم کرتا ہے, اس کو نان و نفقہ مینٹیننس پرووائڈ نہیں کرتا ہے, تو عورت کورٹ جا سکتی ہے اس حوالے سے.
اچھا اور جی جی آپ نے بولی جس طرح سے اگر اس کو نان نفقہ نہیں دیتا یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ شوہر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جا سکتی ہے. یہاں پہ کچھ کیسز ایسے آتے ہیں کہ مرد کو یہ حق حاصل ہے وہ سپیریئر ہے کہ وہ وومن کسی اور کو طلاق دیتا ہے. ان کیس کے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ خواتین بہت زیادہ ڈپریس ہوتی ہیں کہ وہ اکثر خودکشی تک کر لیتی ہیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے جو ڈائیورس ہوتی ہیں خواتین ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ خواتین جو اس طرح گھٹ گھٹ کے مر رہی ہیں کیا وہ ڈائیورس لے لیں؟ ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں, قانون کیا کہتا ہے؟ اصل میں آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ جو ڈائیورس ہے یہ تو ایبسولوٹ جو رائٹ ہے یہ شوہر کا ہے, لیکن قانون میں عورت کو بھی حق دیا گیا ہے. جو خلا ہوتا ہے تنسیخی نکاح کے لیے درخواست دیتے ہیں فیملی کورٹ میں, تو عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے. یہ دیکھو شرعی لحاظ سے بھی دیکھیں, اگر اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہے اگر وہ اچھی زندگی گزار رہی ہے دونوں میاں بیوی تو ٹھیک ہے. اگر وہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتی ہے تو ان کے پاس یہ رائٹ حاصل ہے, وہ کورٹ جا سکتی ہے, خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر اس کو مینٹیننس نہیں دیا جا رہا ہے, نان و نفقہ نہیں دیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے بھی کورٹ جا سکتی ہے. اچھا, جو دوسری شادی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, بڑا ایک فنی اس کو لیا جاتا ہے کہ ایک مرد نے ایک شادی کی ہے تو 4 شادیوں کی خواہش ہے. اکثر کہتے ہیں شوہر نے بغیر بتائے بیوی کو شادی کر لیتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ اسلام بھی ہمیں مطلب یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ پہلی بیوی کی اجازت ہے دوسری شادی کی, لیکن اکثر کیسز ایسے آتے ہیں کہ وہاں پہ شوہر نے چھپ کے شادی کر لی ہوتی ہے. جی ایسے اس میں قانون میں پروٹیکشن حاصل ہے, اس طرح نہیں ہے. پریویس بیوی سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے. یہ پولیگیمی کو ڈسکریج کیا گیا ہے ہمارے قانون میں, جو مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے 1961 میں, اس میں یہ کلیئر کٹ ہے کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ نے کوئی معقول ریزن, معقول وجہ بتانی ہوتی ہے کہ کس وجہ سے آپ کر رہے ہیں. پریویس بیوی کی کا جو اجازت ہے وہ لازمی ہوتا ہے اس میں. اچھا, اس میں مثال کے طور پر اگر وہ اجازت نہیں لیتا اور شادی کر لیتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. اچھا, مطلب وہ بیوی جو ہے وہ فائل کرے گی اور کیا سزا ہوگی؟ اس کے خلاف ہو سکتی ہے قانونی کارروائی. میرا ڈر رہی ہے ویسے, فائن بھی ہے اور مطلب ہے اس میں جیل بھی جا سکتا ہے. اچھا, لیکن یہاں پہ آپ نے بات کی کہ لیٹ سپوز اس نے چپ کے شادی کی ہے, اس ٹائم تو اس کی بیوی ہوتی ہے, تو اگر لیٹ سپوز یہ قانونی کارروائی کر کے وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ جی اس کا طلاق ہو جائے, تو وہ بھی تو اس ٹائم اس کی بیوی ہوتی ہے. اس کیس میں پھر کیا کرنا چاہیے اس کو؟ دونوں بیویاں ہیں اس ٹائم, وہ فرسٹ والی جو بیوی ہے اس کو پتہ نہیں ہے, لیکن جب پتہ چل جاتا ہے وہ چاہ رہی ہے فرسٹ جو وائف ہے کہ جو دوسری بیوی ہے اس کا طلاق ہو جائے. تو طلاق بھی تو کوئی برا مطلب اچھا ورڈ نہیں ہے. اگر وہ خوش ہے سیکنڈ بیوی اور فرسٹ والی کو پتہ چلا ہے, تو اس کیس میں وہ چاہ رہی ہے فرسٹ والی کی اس کی طلاق واقع ہو جائے, لیکن وہ چاہ نہیں رہا اور وہ دوسری بیوی کے ساتھ بھی خوش ہے. پہلے والی کو راضی کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک جنرل کویسچن ہے. جنرل کویسچن ہے, یہ تو ایک جنرل کویسچن ہے, لا کے ساتھ تو اس کا اتنا نہیں جنرل ڈسکشن کی بات کر رہا ہوں. ویسے گھریلو جتنے بھی ہے نا, میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے وہ تو محبت اور خلوص کا رشتہ ہوتا ہے. بالکل. تو پہلے تو ایسا ہے, اگر میرے خیال سے اگر ضرورت نہ ہو تو ایک ہی کافی ہے, دوسری کی ضرورت ہی اس طرح کی چیزوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور آج کل تو مہنگائی بھی اتنی زیادہ آئی ہے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. میڈم نے ایک کویسچن کیا تھا, بڑا امپورٹنٹ کویسچن کیا تھا آپ نے, کہ وہ کس طرح کی زندگی جی رہی ہوتی ہے, ان کا ایک عذاب ہوتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ زندہ لاش ہوتی ہے. بالکل. پہلے ہم یہ مثال دیتے تھے کہ بیفور اسلام عرب میں لڑکیوں کو دفنایا جاتا تھا. آج کل جتنے مظالم ہو رہے ہیں تو یہ زندہ لاش کی مثال ہے اس کی. لیکن اس میں ہمارے معاشرتی جو رویہ ہے اس میں میرے خیال سے چینج ہونا چاہیے. جس طرح طلاق یافتہ عورتوں کے ساتھ لوگ نکاح نہیں کرنا چاہتے, تو اس کا تو ایک یعنی ہمارے پاس ایک بہترین مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری ان کی جو بیویاں ہیں وہ طلاق یافتہ تھیں. تو وہ آپ کے لیے ایک میسج ہے, ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے. بالکل. لیکن اس بات کو مزید ہم بڑھاتے ہیں, وہ اس کو پریزنٹ ایسے کیا جاتا ہے جس لڑکی کا طلاق ہو جاتا ہے تو اس کو سوسائٹی میں ایسا, معاشرے میں اتنا برا امپیکٹ دیا جاتا ہے اس وومن کو کہ مطلب وہ اگر دوسرا بندہ اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو پھر پتہ نہیں کیا نقصانات ہوں گے, فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی, یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہے. مطلب یہ چیزیں جو بات وائرل ہو جاتی ہے, نیگیٹو جو چیزیں ہیں, تو یہ نہیں سوچتے کہ اس میں میل کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, ان کی طرف سے پرابلم ہو سکتا ہے. بچوں پہ بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے کہ اگر
موسٹلی کیسز یہ دیکھنے میں آئے نا کہ وہ ہسبینڈ وائف میں نہیں بن رہی, وہ ان پہ تشدد کر رہے ہیں, تو بچے جو سیناریو میں گرو اپ ہو رہے ہیں ان کے مائنڈ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک عورت تو وہ ڈپریشن میں چل رہی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ اس کے جو بچے ہیں وہ بھی اس تناؤ میں ہوتے ہیں, اور وہ ایک نسل جو کہتے ہیں نا اچھی نسل جو تیار ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی, بچے آلریڈی اتنے ڈپریس ہوتے ہیں کہ وہ آگے کیا کریں گے. اچھا, ڈپریشن کے حوالے سے اگر آپ نے ایک بات کی تھی یہاں پہ کہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ حقوق کے حوالے سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے, ایک اور بڑے کیسز دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایسڈ پھینک دیا جاتا تھا یا خواتین کو محبت کے نام پہ قتل کر دیا گیا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ پیچھے کچھ کیسز ایسے آئے تھے ان میں یہ ہوا کہ وہ ایک لڑکی وہ کسی کو پسند کرتی تھی, کیونکہ اس طرح کے کیسز دیکھنے آتے ہیں. اگر ہم بات کریں ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت دیکھنے میں آ رہے ہیں, ایسڈ پھینک دیا, وہ لڑکی کی آگے کی زندگی بھی اسپوائل کر دیتے ہیں یا پہلے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا. ہانر کلنگ یا غیرت کے نام پہ قتل, یہ پاکستان میں ایک عام سی بات ہے, اور بدقسمتی سے پھر یہ ہوتا تھا کہ پہلے کے آنر کلنگ کے بعد وہ خاندان والے معاف کر دیتے تھے تو مجرم کو صحیح سزا نہیں ملتی تھی. تو اس میں ابھی جو ریسنٹلی اس میں یہ امینڈمنٹ ہوا ہے کہ وہ کمپاؤنڈیبل آفینس نہیں ہے, یعنی اس میں آپ معاف نہیں کر سکتے کسی کو. تو آنر کلنگ یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان میں. اگر ہم اس کو دیکھیں, جس طرح آپ نے محبت کی شادی کا کہا ہے, تو شادی جو ہے میرج جو اصل میں حجاب اور قبول, پروپوزل اور ایکسیپٹنس نا, یہ تو ہے ہی. اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, فری کانسنٹ ہو, تو یہ شادی تو وہی شادی ہوتی ہے اصل میں نا. بالکل. اصل میں ہمارے ہاں یہ جبری شادی اور آنر کلنگ یہ بہت بڑا المیہ ہے, اور اس پہ قانون سازی بھی ہوئی ہے, اور تقریباً ریسنٹلی کافی میڈیا پہ جو کیسز ہائی لائٹ ہوئے تو مجرمان کو سزا بھی اس میں ہوئی ہے. بالکل. اور اس میں یہاں پہ ایک اور چیز کرنا چاہوں گی ایڈ, کہ ہم دیکھیں کچھ واقعات ہم نے ایسے دیکھے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بہت زیادہ پیش آئے. اکثر ایسا ہوتا تھا, اکثر لوگ یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ اب یہ واقعات زیادہ ہونے لگے ہیں. اف آئی ول سے کہ یہ پرانے وقتوں سے ہوتے آ رہے تھے, میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے, جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک چیزیں نہیں آئیں گی. اب اس لیے لوگوں کو فیل ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اب لوگ اپنی حق کے لیے, وہ خواتین وہ عورتیں جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ اصل میں یہ آپ نے جو کویشچن کیا, ابھی بھی ایسا ہے کہ بہت سارے کیسز جو ہے وہ رپورٹ, سینکڑوں کیسز رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. یہ بہت کم تعداد ہے ان کیسز کی جو میڈیا پہ آتے ہیں, جو کورٹس میں آتے ہیں, یہ بہت کم کیسز ہیں. تو بہت سارے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے. اس کی بہت ساری وجوہات. ایک تو ہمارا ایک قدامت پسندانہ معاشرہ ہے, کنزرویٹو سوسائٹی سے ہم, کہ بہت سارے اس طرح کے کیسز ہوتے تو ہم لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ یار بچی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے یا لیڈیز کے ساتھ ہوا ہے تو معاشرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ مطلب ہے دب جاتی ہے. تو اس کی معاشرتی پہلو پہ اگر ہم اس کو غور کریں نا, تو اس میں یہ چیز بھی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. ایک اور بالکل ایک زندہ مثال ہے. کل میری ڈسکشن ہو رہی تھی, میری ٹیم میں ایک لڑکی ہے, اس کے علاقے میں کشمیر میں ایک فیملی ہے, وہاں پہ جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ خلا لے لیں, تاکہ اس کو جتنے بھی وہ شرائط ہیں, مطلب اگر لیٹ سپوز ہسبینڈ طلاق دیتا ہے تو ان کے ظاہری بات ہے ہسبینڈ کو کوئی چیزیں حق مہر وغیرہ وہ دینے پڑیں گے. تو اب وہ عورت جو ہے اس کو ایک تو ٹارچر کی ہے بہت زیادہ, اور ابھی اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ خلا لے لیں. تو کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈائیورس دیں تاکہ وہ ان کو چیزیں ملیں. جی جی. تو اب اس کیس میں اس لڑکی کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے ہسبینڈ اس کو کافی زیادہ وہ پریشرائز کر رہا ہے کہ آپ خلا لے لیں تاکہ مجھے یہ حق مہر وغیرہ یہ نہیں دینے پڑے. اس کیس میں اس لڑکی کو اس ٹائم کون سا سٹیپ لینا چاہیے تاکہ اس کو تحفظ بھی ملے اور وہ مطلب ایک اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے؟ وہ خلا چاہتی ہے, اس کے ہسبینڈ چاہتا ہے کہ وہ خلا لے لیں. دونوں کا آپس میں رشتہ مطلب نہیں چل سکتا, اور وہ ظلم کر رہے ہیں اس لڑکی کے اوپر اور اس کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ خلا لے لیں, میں طلاق نہیں دوں گا, آپ خلا لے لیں. مطلب عورت کو مجبور بھی کر رہا ہے, ساتھ مار پیٹ بھی کر رہا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ خلا لے لیں. مطلب خود طلاق تو دے سکتا ہے لیکن وہ نہیں دے رہا تھا. ہو سکتا ہے فیملی کے پریشر میں وہ فیمیل کو ایسا پرومنٹ کرنا چاہ رہا ہو کہ اس نے ڈائیورس لی ہے, میں نے ڈائیورس نہیں لی ہے. کیونکہ شادی کے شروع میں کچھ شرائط رکھے جاتے ہیں, حق مہر رکھا جاتا ہے کہ اگر طلاق واقع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ چیزیں دینی پڑے گی. اس کیس میں اب وہ بیچاری مجبور بھی ہے, گھر میں بیٹھی ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہسبینڈ کی طرف سے پریشر بھی ہے, ان کی فیملی کی طرف سے بھی, اور اس کو سننے والا ہے نہیں وہاں پہ. تو قانون اس کے بارے میں کیا اس کو سجیسٹ کرے گا کہ اس کو کون اصل میں جہیز کا جو سامان ہے اور ان کو جو پیرنٹس نے دیا ہے
وہ تو ان کی ذاتی چیزیں ہیں نا, تو اس کے لیے وہ کلیم کر سکتی ہے کورٹ میں. جی جی. جہاں تک جو حق مہر کا تعلق ہے نا, جی. تو اس میں مطلب ہے بعض ایریا میں ایسا ہوتا ہے کہ 50% تک 50% آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے شوہر کو. اچھا. لیکن ابھی بھی اس میں بھی کافی ساری ہو رہی ہے اس پہ. تو آپ نے یہ سلوشن اب اس لڑکی کو کرنا کیا چاہیے؟ وہ مطلب اس سینیریو میں ہے کہ آپ اسے کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کیا کرے, کیونکہ وہ اس وقت مجبور ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ کس اس میں ہوگی. نہیں, وہ جب اس کا تو یہ ہے کہ وہ اس کا مطلب ابھی تو اس کی طلاق نہیں ہوئی ہے نا. نہیں, طلاق تو نہیں. اس کی بیوی ہے, وہ جا سکتی ہے کورٹ میں نان و نفقے کے لیے, مینٹیننس اس کا بنیادی حق ہے اس کا, اور شوہر اس کو پرووائڈ کرے گا, تو وہ جا سکتی ہے کورٹ میں نان مینٹیننس کا سوٹ دائر کر سکتی ہے. اچھا, مطلب اس ہسبینڈ کو مجبور کر سکتا ہے, کر سکتی ہے کہ بالکل وہ اس کا رائٹ بنتا ہے, اس کے بچوں کا بھی بنتا ہے اور اس کی وائف کا بھی بنتا ہے. اچھا, بالکل بنتا ہے. چلیں جی, بہت زبردست اب ہم نے بات ہو گئی. بات کریں ہم خواتین کے حقوق کے بارے میں, جس طرح سے آپ نے لاسٹ میں کویشچن کیا وہ اس وقت دیکھ رہی ہوں گی. تو یہاں پہ آج کی جو تھرو آؤٹ جو ڈسکشن تھی وہ تھی خواتین کے حقوق کے بارے میں. اس طرح سے رپورٹ بھی آئی ہے, پاکستان ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جن میں خواتین پہ تشدد کیا جاتا ہے, اس طرح کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مطلب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, یہاں پہ ایک وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک چیز بولوں گی کہ ہر سال خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے. خواتین کا ہر انسان کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. یہاں پہ میرا اوپینین یہ ہے کہ خواتین کا عالمی دن منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جلد سے جلوس کرنے نکل جائیں. یہ کبھی بھی خواتین کو اس طرح حقوق نہیں ملتے. میں ان چیزوں کے اگینسٹ ہوں, مطلب ہر کسی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. خواتین کے حقوق کے لیے خواتین کو ہی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے سراؤنڈڈ جتنے خواتین ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے وہ کسی قسم کے پریشانی سے گزر رہی ہے, ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو ان کو حل کریں. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں ایجوکیشن کی, ابھی تک خواتین کو نہیں دی جاتی. اکثر علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بیٹوں کو تو پڑھایا جاتا ہے, بیٹیوں کو نہیں پڑھایا جاتا. لڑکیوں کی شادیاں کی جاتی ہیں, ان کی زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں. اکثر خاندانوں کو جوڑنے کے لیے بیٹیوں کو بلی چڑھایا جاتا ہے. بالکل. اکثر ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم بات کریں اگر ایک عورت اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا اگر وہ کسی بھی قسم کے مسئلے سے گزر رہی ہوتی ہے, تو اس کے گھر کے مرد سے زیادہ اس کے گھر کی عورتیں اس کو پریشرائز کرتی ہیں کہ بھئی تمہیں ڈائیورس ہو گئی ہے, یا تو پھر تمہاری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے, یا تو اگر کسی کے بچے کے ساتھ کچھ ہو جائے. مطلب وہ عورتوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. صرف ایک دن خواتین کا نہیں ہوتا, بلکہ عورتوں کے حقوق کے لیے ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جی بالکل, بہت زبردست بات کی ہے انہوں نے, اور عورتوں کو اپنے حق کے لیے ضرور آواز اٹھانی چاہیے. اور اسپیشلی جب اینڈ پہ ہم نے ایک ریئل سٹوری بتائی ہے کہ ان کو جو فیمیل ہے جو کشمیر سے تعلق رکھنے والی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ کورٹ میں جائیں, اس میں عدالت میں ایک رپورٹ دائر کریں اس کے حوالے سے, اور کلیم کریں کہ میرے ساتھ اس طرح تشدد ہو رہا ہے, اور اس کا مطلب قانون ہے وہاں پہ ان کو تحفظ دینے کے لیے. تو اس طرح کے کافی اگر ہم دیکھیں, جس طرح سمیرہ نے بات کی ہے کہ عورت کو باہر نکلنا چاہیے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی. اگر عورت ایک ماں ہے, عورت ایک ڈاکٹر بھی ہے, عورت ایک ٹیچر بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو بچے انیشلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ٹیچر ان کی والدہ ہوتی ہے. تو اگر وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوگی تو ظاہری بات ہے ان کے بچے, اس کے سٹارٹ بہت سٹرونگ ہوگا, اس کا بیسک بڑا سٹرونگ ہوگا, وہ ایک مائنڈ سیٹ کے اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ پلے گا, آگے بڑھے گا, اور پھر مطلب اس کی سٹارٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کے سائڈ پہ زیادہ ہوگا. اس کو اچھے برے کی تمیز ہوگی, اس کو سلیکشن میں پرابلم نہیں ہوگی کہ اس کو کس راستے میں جانا چاہیے. تو بہت اچھی باتیں کی ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ آپ کویشچن شیئر کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ جتنے بھی ہمارے ایپیسوڈ ہوں گے ہم اپنے گیسٹ سے شیئر کر سکتے ہیں. قانونی حوالے سے بھی کوئی سوالات ہیں, ہم دوبارہ وکیل صاحب کو دعوت دیں گے اور مزید ہم ڈسکشن کریں گے مزید ٹاپک پہ. آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی بھی ٹاپک ہو ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرامز میں آپ تک پہنچا سکیں.